बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी आजमाइश एक तरफ और अपनी औलाद की ख्वाहिश करने का दुख एक तरफ होता है। रोज़े की हालत में शदीद धूप और तपश में सारा दिन मैं ईंटें बनाता रहता और जब शाम डली तो ठेकेदार ने 400 रुपया देकर मुझे छुट्टी दे दी। मैं इन 400 को देखता और कभी सामने रेहड़ी पर लगे तरह तरह के फलों को जिनको ख़रीदने की इजाज़त मेरी जेब नहीं देती थी। मैं खामोशी से आगे बढ़ गया क्योंकि आज मुझे आटे की थैली ख़रीदनी थी। जैसे तैसे इन पैसों से एक थैली आटा ख़रीदा और घर की जानब चला गया। मगरिब की अजान शुरू हो चुकी थी जब मैंने पहला कदम घर में रखा था। मेरी तीनों बेटियां और बीवी ज़मीन पर बैठी मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। चटाई पर सादा पानी और सूखी रोटी पड़ी हुई थी। ये देख के मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। अफ्तारी का वक्त हुआ तो हम सब ने सादा पानी का कल की बची हुई रोटी को खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई में मुझ जैसे कई ख़ानदानों का यही हाल किया था। सारा दिन मेहनत करने के बाद लाल रंग के चंद नोट हमारे सामने फेंक के जाते थे। ठेकेदार चंद नोट देकर भी एहसान कर रहा होता। चंद रोज़ यूं ही गुजर चुके थे। जैसे तैसे रुखी सुखी खाकर हम गुजारा करने लगे, मगर हमारे हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे थे। मेरी बीवी अब अक्सर मुझसे लड़ने लगती। उसका कहना था, मुझसे अब और भूख व अफलास बर्दाश्त नहीं होती। अगर तुम ज़्यादा कमा नहीं सकते तो मुझे इजाज़त दो, मैं भी अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ कर काम कर लूँ। कम अज़ कम हमारी बच्चियों को 2 वक़्त का खाना तो नसीब हो। मगर मेरी गैरत को ये गवारा नहीं था कि मैं अपनी बीवी बच्चियों से कोई काम करवाऊँ। आज काम अच्छा नहीं चला तो ठेकेदार ने दिहाड़ी भी नहीं दी। मैंने इसकी काफ़ी मिन्नतें समाजतें की मगर वो ना माना। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं जब बेबसी की इंतहा पर पहुंचा तो रो पड़ा। मेरी जेब में तो एक पैसा भी मौजूद नहीं था। मैं किस मुंह से घर खाली हाथ जाता। मैं आज अपने घर वालों के अफ्तार का सामान कहाँ से लेकर जाता जो सिर्फ एक रोटी पर मुनहसर था। पता नहीं लोग कैसे बच्चे खाने को बासी समझकर फेंक देते हैं। हमारा घर तो कभी एक नवाला भी नहीं बचता था। इस वक्त मेरा दिल फटने लगता जब मेरी बच्ची दस्तरखान पर गिरे रोटी के जले हुए टुकड़े चुन चुन कर मुँह में डालती। अम्मा, कड़वे हैं तो क्या है, लेकिन मुझे मज़े के लगते हैं। वजह शायद यही थी कि इसकी भूख मिटाने के लिए एक रोटी नाकाफ़ी थी। कई बार ऐसा भी हुआ मैं और मेरी बीवी ने बस आधी आधी रोटी खाई थी ताकि बच्चों का पेट भर सकें। लेकिन कमबख्त पेट की आग ना बुझे तो नींद भी ठीक से नहीं आती। मैंने तालीम के नाम पर अपनी बेटियों को बस कलाम पाक ही सिखाया था, वो भी इस मस्जिद में तालीम मुफ्त थी। गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई तो मुफ्त थी मगर कमबख्त दूर बहुत था। आने जाने का खर्चा मेरे पास ना था। गुर्बत और मेरी बड़ी आजमाइश में कुछ दोस्तों से उधार पैसे मांगे। सबने यही कहा कि पहले पिछले वाला उधार वापस करो मुनव्वर मियाँ, तभी अगला हिसाब भी देंगे। बोझल कदमों से घर की जानब चल पड़ा। कदम साथ देने से इनकार कर रहे थे मगर मैं हिम्मत करके घर दाखिल हुआ। आज भी मेरा उतरा चेहरा खाली हाथ देकर बीवी तो फिर गुस्से से बोली और बातें सुनाने लगी। आज भी खाली हाथ आया है। अगर पाल नहीं सकते तो पैदा ना करते। इन लड़कियों को आज फिर सादा पानी से ही इफ्तारी करना पड़ेगी। मैं बता रही हूँ मुनव्वर, अगर तुमने यही सब जारी रखा तो एक दिन जहर लाकर खुद भी खा लूँगी और अपनी बेटियों को भी खिला दूँगी। फिर बैठे रहना अपनी 2 कौड़ी की नौकरी के लिए। बीवी की बातें सुनकर मेरी रूह लरज़ गई। मैं कमज़ोर मर्द बिल्कुल भी नहीं था मगर चट्टान की मानद बन बनकर मैं थक चुका था। बीवी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं चेहरे पर हाथ रखकर रोने लगा। मुझे रोता देखकर बीवी चुप सी हो गई मगर मेरी बेटियां तो जैसे अपने बाप को रोता देखकर तड़प सी गई थी। वो मेरे पास दौड़ी आईं और मुझे चुप कराने लगी। कोई मेरा हाथ चूमकर रोते हुए दिलासा दे रही थी तो कोई मेरा बाजू पकड़कर कह रही थी, कोई बात नहीं, हमें आपसे कोई गिला नहीं, आप हमारे लिए दुनिया के सबसे अच्छे बाप हैं। छोटी बेटी इस वक्त बस 7 साल की थी। कहने लगी, अब मुझे तो आज भूख ही नहीं लग रही थी, मैं बस पानी ही पी लूँगी। खुश्क होंठों पर उसने ज़बान फेर कर तर किया। मेरा दिल तड़प कर रह गया। आज मैं जानता था कि वो भूखी हैं।
ان کے الفاظ میرے دل کو تڑپا گئے تھے۔ افطاری کے وقت جب پڑوسن سے پکوڑے اور دوسری لوازمات کی خوشبو اٹھتی تو میری بچیاں دیوار کی منڈیر پر پڑوسن کو جھانکنے لگتی، بڑی ترسی ہوئی نظروں سے بڑے دسترخوان کو دیکھتی۔ اگلے دن میں گھر سے جلدی نکل گیا۔ سامنے ہی بس اڈا تھا۔ میں نے آنے جانے والی سواریوں کی منت سماجت کی کہ مجھ سے اپنا سامان اٹھوا لیں، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ ان میں سے چند ایک کو مجھ پر ترس آ گیا۔ 2-3 گھنٹے میں میں نے 200 روپے کما لیے۔ میں جلدی سے آٹا اٹھا لایا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ بیوی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس نے غمگین نظروں سے مجھے دیکھا اور فٹافٹ آٹا گوندنے لگی۔ بچوں نے روٹی کھائی تو میرے اندر چین اترا۔ میں رات کو جب اپنے بستر پر لیٹا تو بار بار بیوی کے وہ الفاظ سوچ کر پریشان ہوتا رہا۔ میری بیوی غصے کی بہت تیز تھی، کہیں کسی روز سچ مچ ہی کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لے۔ میری کل کائنات میری بیوی بچے ہی تو تھے۔ یہ بات مجھے بے چین کر چکی تھی۔ اگلے روز میں نے ڈبل محنت کرنا شروع کر دی۔ میں اپنی مزدوری سے ہٹ کر بھی بھٹے پر کام کرنے لگا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ پیسے مل سکیں۔ میری صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس دن ٹھیکیدار نے مجھے مزدوری دی اور میں کھانے کی چیزیں لے کر گھر کی جانب روانہ ہوا۔ میں خوش تھا کہ آج میری بیٹیاں باسی اور کسی کا پھینکا ہوا کھانا نہیں کھائیں گی۔ میں جب گھر پہنچا، آج معمول سے ہٹ کے سب کے چہروں پہ رونق تھی۔ انہوں نے مسکرا کر میرا استقبال کیا۔ افطاری کا وقت ہو چکا تھا۔ دسترخوان کی جانب میری نظر پڑی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے تھے اور میری بیوی بڑی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ پکوڑے، سموسے، چنا چاٹ اور روح افزا کا شربت، یہ سب دیکھ کے میں نے حیرت سے پوچھا کہ اتنا زیادہ اور اتنی اقسام کا کھانا آخر کہاں سے آیا ہے؟ میری بات کے جواب میں میری بیوی بولی، ایک اللہ والا آیا تھا جو ہمیں یہ کھانا دے کر گیا ہے۔ میں بھی اطمینان سے مسکرا گیا۔ شاید کسی نیک بندے نے افطاری کروائی ہوگی اور کھانے کا سامان ہم جیسے مستحقین تک پہنچایا۔ چلو، اللہ نے میری سن لی، وہ ذات ہی ہے اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ میں نے آج 400 کی بجائے 800 کمائے تھے۔ سارے پیسے بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ میں نے کچھ سنبھال لیے کہ اس بار عید پر بچوں کو لنڈے سے کپڑے خرید کر دوں گا۔ میری بیوی بھی خوشی سے پیسے دوپٹے کے پلو سے باندھ لیے۔ آج میری بچیوں نے خوب سیر ہو کے کھانا کھایا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے بیوی سے کہا، اب وہ پریشان نہ ہو، میں نے ڈبل محنت کرنا شروع کر دی ہے، اب پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن نہ جانے کیوں وہ بار بار کسی خیال کے زیر اثر مسکرا رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو یوں چونک گئی جیسے میری بات تو سنی ہی نہ ہو، کسی اور ہی خیالوں میں کھوئی ہو۔ میں نے کہا، اتنی خوش کیوں ہو؟ کہنے لگی، آج بڑے مہینوں کے بعد میرے بچوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ میرے غور سے اسے دیکھنے لگا، سوچنے لگا کہ اللہ نے اولاد بھی کیا چیز بنائی ہے۔ بچہ دنیا میں آتے ہی ماں باپ کو کی سوچ بدل دیتا ہے۔ بچوں کے پیٹ بھرے ہوں تو ماں باپ کو بڑے سکون کی نیند آتی ہے، اور اگر ایک بھی بچہ بھوکے پیٹ لیٹ جائے تو ایک پل بھی چین نہیں آتا۔ میں بھی دن بھر کا تھکا ہوا تھا، اس لیے سو گیا۔ اب تو یہ روز کا معمول ہی بن چکا تھا۔ میں جب بھی گھر آتے دسترخوان کھانے سے سجا ہوتا اور میری بیوی بچیاں بڑے مزے سے افطار کر رہی ہوتی۔ میں پوچھتا کہ یہ سب کہاں سے آیا ہے تو بیوی کہتی، کوئی اللہ کا بندہ دے گیا ہے، نہ جانے کیوں۔ لیکن اب مجھے بیوی کا یہ جواب مطمئن نہیں کر رہا تھا۔ میری بیوی بھی کافی خوش رہنے لگی تھی۔ وہ نہ اب مجھ سے لڑتی تھی اور نہ ہی بات بات پر تانے دیتی تھی۔ میری بڑی بیٹی، جس کی عمر بمشکل 14 سال تھی، اس کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی۔ دن بدن وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، چپی رہنے لگ گئی تھی۔ میں جب بھی اسے اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہتا تو وہ مجھے ٹال دیتی، کہتی تم فکر نہیں کرو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے پہلی بار حیرت کا جھٹکا یہ سن کر لگا، میری بیوی تو بچیوں کی بہت پرواہ کیا کرتی تھی، لیکن مجھے اب بیوی کا رویہ کچھ بدلا سا لگنے لگا۔ رات کو وہ نہ جانے کیا سوچ کر مسکراتی رہتی۔ جب میں پوچھتا تو جیسے اس نے میری بات سنی نہ ہو، کسی اور ہی خیالوں میں کھوئی ہو۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگتی کہ تم نے ابھی تک جاگ رہے ہو، سو جاؤ، صبح کام پر جانا ہے۔
ایک بار میں صبح مزدوری کرنے کے لیے جانے لگا تو مجھ سے کہنے لگی، منور آج کے بعد تم راشن کی فکر مت کرنا اور نہ ہی آٹا لے کے آنا، پہلے ہی آٹا ڈھیروں جمع ہوا ہے، روز تو اللہ کا بندہ ہمیں سامان دے جاتا ہے۔ مجھے اب یہ باتیں کافی پریشان کرنے لگی تھیں۔ اور کون ہے اللہ کا بندہ جو روز اتنا کھانا ہمارے گھر دے کر چلا جاتا ہے؟ اور میری بیٹی کو ایسی کون سی بیماری تھی جو میری بیوی اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے کترا رہی تھی؟ ایک دن میں کام سے جلدی گھر واپس آ گیا اور کپڑے نکالنے کی غرض سے الماری کھولی۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی حیرت ہوئی کہ اس الماری میں میری بیوی اور بیٹی کے چند ایسے کپڑے پڑے تھے جنہیں دیکھ کر میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی، مجھ پر جو بات واضح ہو رہی تھی وہ میری غیرت پر گہری چوٹ تھی۔ مجھے الماری کھلے دیکھ کر بیوی میرے پاس آئی اور الماری کو فوراً بند کر دیا اور پھر غصے سے بولی، اگر کچھ چاہیے تھا تو مجھے بتا دیتے، خود الماری کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ بیوی کی رنگت اڑی ہوئی تھی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ روزانہ دسترخوان پر رنگ رنگ کے کھانے اور پھر میری بڑی بیٹی کی بگڑتی طبیعت نے مجھے ویسے کئی سوالات کا شکار کر رکھا تھا، اور اب الماری میں وہ کپڑے دیکھ کر مجھے شک گزرا تھا، دال میں کچھ کالا ہے تو ضرور، ورنہ میری بیوی کا رنگ کیوں اڑتا؟ میرے ذہن میں کئی سوال اٹھ رہے تھے۔ میں شک مزاج بالکل نہیں تھا، مگر اچانک سے ہونے والی اس تبدیلی نے مجھے شک کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ میری بیوی نے الماری لاک کر دی۔ مجھے اپنے کام سے دیر ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ رات کو اس سے پوچھوں گا۔ کام کے دوران بھی میں بیوی کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ جیسے خیالات میرے ذہن سے گزر رہے تھے، میری بے چینی اور بے قراری بڑھنے لگی تھی۔ آج تو رات کے کھانے میں میری بیوی نے مرغی کا سالن بنایا تھا۔ آج شدید بھوک کے باوجود بھی مجھ سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا گیا تھا۔ سحری میں میں نے سالن ہونے کے باوجود سوکھی روٹی کھائی۔ مجھے اتنی بھوک نہیں تھی، 2 دن یوں ہی گزر چکے تھے۔ ایک روز جب گھر گیا تو دوبارہ دسترخوان پر کھانے تھے۔ میں نے غصے سے بیوی کو کہا، آخر کون اللہ والا ہے جو پوری دنیا چھوڑ کر صرف ہم پہ ہی مہربان ہے؟ میری بات سن کر بیوی کے ساتھ ساتھ میری بڑی بیٹی کے چہرے پر بھی رنگ اڑنے لگے۔ بڑی بیٹی سویرا ہڑبڑا کر بولی، ابا اللہ والا بہت نیک شخص ہے، اس نے منت مانگی ہے کہ اگر پوری ہو گئی تو وہ ایک غریب خاندان کو پورا رمضان افطاری کروائے گا، بس اسی لیے روزانہ یہ افطاری کا سامان وہ بھیج دیتا ہے۔ مجھے کسی طور بھی بیوی کی باتوں پہ یقین نہیں آیا۔ میں نے انہیں سختی سے منع کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ کے بعد مجھے کوئی بھی باہر کا لایا ہوا کھانا گھر میں نہ ملے، تم لوگ وہی کھاؤ گے جو میں کما کر لاتا ہوں۔ میری بات سن کر ایک پل میں میری بیوی غصہ ہوگی اور مجھے باتیں سنانے لگی۔ آج ایک بار پھر اس نے یہی دھمکی دی کہ خود بھی زہر کھا لے گی اور بچیوں کو بھی زہر دے دے گی، کیونکہ میں اس پہ شک کرنے لگا ہوں۔ اگر کوئی ہماری مدد کر رہا ہے تو بجائے شکر کرنے کی شک کر رہے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے۔ وہ کون شخص تھا جو منت کے پیسے صرف ہمیں ہی دے کے جاتا تھا، اور وہ اتنے تھے کہ میری بیوی اتنا کچھ بنا لیتی تھی؟ کہیں میری بیوی مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہی؟ میں اسی سوچ میں مگن جب اپنے کمرے میں جا کر لیٹنے لگا تو میں نے دیکھا کہ میری چارپائی کے تکیے میں کچھ بھرا ہوا ہے۔ میں نے سر پر ہاتھ پھیر کر وہ جگہ محسوس کر کے تکیے کے غلاف میں ہاتھ ڈال دیا۔ میرے ہاتھ سے کوئی چیز ٹکرائی تھی۔ جب نکال کے سامنے کی تو میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ وہ تو ہزار کے کئی نوٹ تھے۔ میں ان پیسوں کو دیکھنے لگا۔ میں نے آج تک اتنے پیسے ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے اور نہ ہی کما کر گھر لایا تھا۔ آخر یہ پیسے یہاں چھپا کر کس نے رکھے تھے؟ میری لا علمی میں یہاں آخر کیا ہو رہا ہے جس کی بدولت انہیں اتنے پیسے دیے گئے تھے؟ میں اگر 2 ٹوک بیوی سے پوچھتا تو یقیناً مجھے نہیں بتاتی، اس لیے میں نے ٹھان لی اب خاموشی سے ان کی ہر حرکت نوٹ کر کے معاملے کی تہہ تک پہنچوں گا۔ اگلے روز میں جلدی گھر لوٹا، مگر گھر کے دروازے کو دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی تھی کیونکہ وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ آخر اس وقت میری بیوی بچیوں سمیت کہاں جا سکتی ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا اور دروازے کے کچھ دور ہو کر گلی کی نکڑ پر کھڑا ہو گیا۔ میرے دل کی
بری حالت تھی۔ کافی دیر میں وہیں کھڑا رہا، یہ سوچتا رہا کہ کہاں جا سکتی ہے۔ میکا تو اس کا تھا نہیں، پھر وہ کہاں گئی تھی؟ میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے اٹھنے لگے۔ میں بہت دیر تک وہاں کھڑا رہا کہ وہاں میرا ایک جاننے والا مجھے مل گیا، مجھے اپنے پاس پان کی دکان پر لے گیا۔ مجھ سے گھر کے حالات کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اب میرے حالات کوئی ڈھکے چھپے تو نہیں تھے۔ میں نے کہا، اللہ کا شکر ہے اب کچھ بہتر ہے۔ پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ پھر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، خوبصورت بیوی اور خوبصورت جوان بیٹیوں کے گھر لوگوں کی آمد ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال کالی ہے۔ میری گردن اور نظریں یوں جھکی جیسے میری بیوی اور بیٹیوں کا جوان اور خوبصورت ہونا میرے لیے کوئی گندی گالی بن گیا۔ آج تک میری بیوی بنا کسی اشد ضرورت کے گیٹ کے پاس تک کھڑی نہیں ہوئی، اور میں اس کے حسن کے قصیدے غیر مرد کے منہ سے سن رہا تھا۔ مجھ جیسے شخص کے لیے یہ غیرت پر زوردار تماچا تھا۔ میں جن قدموں سے گھر تک پہنچا یہ میں جانتا تھا۔ اس بار گھر کے دروازے پر تالا نہیں تھا، وہ کھلا ہوا تھا۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا تو میری بیٹیاں اور بیوی تھکی ماندی صحن کی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جن قدموں سے گھر تک پہنچا تھا یہ میں جانتا تھا۔ اس بار گھر کے دروازے پر تالا نہیں لگا ہوا تھا، وہ کھلا ہوا تھا۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا تو میری بیٹیاں اور بیوی تھکی ماندی صحن چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ صحن میں ایک نیلے رنگ کا بڑا شاپر رکھا ہوا تھا جس میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ مجھے وقت سے پہلے گھر پر دیکھ کر میری بیوی کی رنگت اڑ گئی اور میں ساکت سا ہو چکا تھا۔ مجھ سے میری بیوی اور بیٹیاں جھوٹ بول رہی تھیں کہ کوئی اللہ کا بندہ مفت میں انہیں گھر پر راشن دے جاتا ہے۔ میرا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ ان کی خاطر میں نے دن رات محنت کی اور یہ نہ جانے میرے پیٹھ پیچھے کیا کر رہی تھی۔ میں اپنے آنسو حلق میں اتارنے لگا۔ میری بیوی میرے پاس آ گئی، مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگی کہ میں جلدی کیوں گھر آ گیا۔ میں نے اسے تعجب سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، کہاں سے آ رہی ہو تم؟ میرے اس سوال پر وہ بری طرح بدحواس ہو گئی۔ کہنے لگی، آپ کیا پہلے بھی گھر آئے تھے؟ میری بچیوں کی بھی رنگت اڑی تھی۔ میں نے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا وہ خوفزدہ سی ہو گئی۔ میں غریب ضرور تھا لیکن تھا انسان۔ میں نے بیوی کو پیٹ بھر روٹی کھلانے میں کمی تو شاید اپنے حالات کی وجہ سے کر دی تھی، لیکن کبھی بھی غصے سے تپش میں نہیں آیا تھا۔ ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات، پہلی بار میرا لہجہ اس پر بلند ہوا۔ میری بچیاں چارپائی پر سہمی بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگی، مجھے کسی پڑوس نے بتایا کہ کہیں راشن بٹ رہا ہے، اس لیے میں وہاں چلی گئی تھی۔ میں نے ایک نظر اس کے پھٹے لباس پر ڈالی، پھر بچیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس سلسلے میں میری بات پر وہ سر جھکائے رونے لگی، میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے پہلی بار اس کا ہاتھ بری طرح سے پیچھے جھٹکا۔ وہ پرانے بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس تھی۔ میری بچیاں بھی ایسے ہی الجھے میں تھیں، بال بھی بکھرے پڑے تھے۔ چند دن پہلے بھی میں نے ایسے ہی کپڑے بیوی کی الماری میں دیکھے تھے۔ میرے کام پر جانے کے بعد وہ خود بھی پھٹے کپڑے پہنتی اور بچیوں کو بھی وہی پہنا کر بڑی کالی چادر اوڑھ کر سڑکوں پر بھیک مانگنے چلی جاتی۔ لوگ اس کی غربت کا تو پتہ نہیں، مگر اس کے خوبصورت چہرے پر نظر ڈال کر اسے پیسے دے جاتے تھے۔ میری بڑی بیٹی بے حد حسین تھی، اس لیے من چلے اسے پیسے دیتے ہوئے جملے کستے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی اذیت کا شکار ہونے لگی تھی۔ میری بیٹیاں اور میری بیوی میرے پاؤں میں گر گئیں، رونے لگی، معافیاں مانگنے لگی۔ میری بیوی کہنے لگی، میں نے تم سے بہت بار کہا کہ ہمیں کسی کے گھر میں ملازمت کرنے دو، لیکن تم نہیں مانے۔ مجھے پڑوس کی ایک عورت نے بتایا کہ اس کی بھانجی یوں بچوں کو پھٹے ہوئے کپڑے پہنا کر بھیک مانگنے جاتی ہے۔ اس کے پاس اب ڈھیروں پیسے ہوتے ہیں، بچے بھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ تم پورا دن اینٹیں بناتے ہو، رات کو جب گھر لوٹتے ہو تو ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، لیکن ہاتھوں میں بس ایک آٹے کا تھیلا ہوتا ہے جو 2 وقت ہماری بھوک نہیں مٹا پاتا۔ تمہیں تمہاری محنت کی اجرت وہ نہیں ملتی جس کے تم حقدار ہو، اس لیے میں نے سوچا ان لوگوں سے ایسے ہی اپنا حق لے لو جن کے گھر تمہاری
उठाई हुई ईंटों से बने हुए हैं। मैंने क्या गलत किया मुनव्वर? मेरे बच्चे जब भूख से बिलखते थे तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मैंने कहा, आज पहली बार किसी गैर मर्द ने तुम्हारी तारीफ की। तुम मेरा बहुत बड़ा असासा थी, मेरा कीमती खजाना। मैं खाली पेट भी इसलिए सो जाता कि मेरी बीवी का हुस्न सिर्फ मेरे लिए है। मैंने तो अपनी मेहनत इसीलिए दुगनी कर दी। फिर तुमने क्यों इस हुलिये में बाज़ारों में जाकर खुद को बेमोल कर दिया? तुम्हें क्या लगता है लोगों ने तुम्हारी गुर्बत पर तरस खा के तुम्हें पैसे दिए थे? फिर मैंने इसके फटे बाजू पर इसकी गोरी रंगत की तरफ इशारा किया। ये सब देख कर देते हैं। मेरी बातों पर उसने मुंह झुका लिया। मेरे आंसू बह रहे थे। मैंने बड़ी बेटी की तरफ देखा, फिर बीवी से कहने लगा, जानती हो मेरी बेटी किस अजियत से गुजर रही है? वो उन जुमलों को सह नहीं पा रही जो इसे चंद सिक्कों की बदौलत सहने पड़ते हैं। मैं इतना गरीब पहले नहीं था जितना तुमने आज कर दिया। ये कह के मैं फूट फूट कर रोने लगा। वो मेरे पास बैठ गई, कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद तुमसे कोई शिकवा नहीं करूँगी। लेकिन मैं ये सोच रहा था, इस मामले में कसूरवार कौन है? मैं, मेरी बीवी, या हमारे हुक्मरान जो अवाम पर महंगाई की सूरत में ऐसे जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं कि घर की इज्जतें बाज़ारों में भीख मांगने पर मजबूर कर रहे हैं।